अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, थिंक टैंक के साथ मैं हूँ सैयदा आयशा नाज, अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी, खावर खुमन प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत की हम आज बात करने जा रहे हैं। इसके मुस्तकबिल के बारे में हतमी तौर पर कोई राय नहीं दी जा सकती, यकीनी तौर पर कुछ भी नहीं बताया जा सकता, लेकिन जो हालात को भांपने वाले कुछ बात पैमा हैं वो ये समझते हैं कि अगर पंजाब और बलूचिस्तान के हवाले से ईद के बाद बड़े फैसले न किए गए तो अपोजिशन की जो APC है उसमें जान पड़ सकती है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अख्तर मेंगल साहब से मुलाकात की, उसके बाद उन्होंने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे, या साहब जो सवाल आपके सामने भी रखना है, शेख रशीद साहब आजकल खामोश हैं, वरना वो पहले बता दिया करते थे कि कुर्बानी के बाद कुर्बानी होगी या झटका होगा या नैब दो तरफा टार्जन बनेगा या नहीं। तो आप बताइए, ईद के बाद यही बंदोबस्त चलेगा या घर के बड़े कुछ सोचेंगे? काश सियासत जो है वो बिजली के मीटर का जो स्विच होता है उससे चलती कि आप ईद के बाद आपने स्विच एक दबाया और ऐसे कुछ समा पैदा हो जाए। सियासत चलती है, कोई जोर आता है नहीं आता है इश्यूज़ पे। इश्यूज़ यहाँ पे कौन से हैं? अब अपोजिशन के पास कौन से इश्यूज़ हैं? ये तो कोई इश्यू नहीं है कि शहबाज शरीफ के ऊपर नैब के केस बन गए हैं, 1 या 2 या 3, या कोई पता नहीं लाहौर के बरादरान हैं कि हाउसिंग सोसाइटी की वजह से वो इतनी देर अंदर थे और उन बेचारों के साथ इतना हुआ। ये तो कोई अवामी इश्यूज़ नहीं हैं। या ओमनी ग्रुप के ख़िलाफ़ या जरदारी साहब के ख़िलाफ़ कुछ होने वाला है, अवाम को इससे क्या है लेना देना। वकीलों का जो मूवमेंट हुई थी वो चाहे जो भी वजह थी, एक ग्लोरीफाई कर दिया गया तब के जो डिपोज्ड चीफ जस्टिस थे, और वकला निकल आए और उन्होंने कहा कि क्या था वो नारा, बेशुमार चीफ तेरे जानिसार, बेशुमार बेशुमार। और वो ऐसे ऐसे वो मंजर, और हमारे दोस्त अली अहमद कुर्द जो थे उनके वो जो सिल्वर बाल थे वो गिराते थे और ऐसे करके ऐसे गिरते थे, ऐसे फिर पीछे करते थे और कहते थे, ये उनकी तकारीर है कि हम कब्र में भी जाऊंगा तो कब्र से भी आवाज़ आएगी, गो मुशर्रफ गो। तो ऐसी तो यहाँ पे कैफियत कुछ है नहीं। अब ये जो हमारे दोस्त हैं सलमान गनी साहब, ये कहते हैं आटे का ये हो गया, चीनी का ये हो गया, अवाम का ये हो गया। या तो ये रमज़ान शुगर मिल वाले कह रहे हों कि हाँ जी हमने चीनी की बोरियां जो है अवाम को मुफ्त देनी है, आप आ जाएं वहाँ पे और हम 1.5 किलो का आपको पैकेट देंगे चीनी का। या जो ओमनी ग्रुप वाले हैं जिनकी कहते हैं रवायत है, वो कहते हैं कि 17 शुगर मिलने हैं, वो कहें जी हमने सिंध में चीनी जो है आम कर दी है और मुफ्त हमने कर दी है, और कोई और कहे जी आटे हमने, तब तो कोई बात है जी। जो इश्यूज अवाम के हैं वो अपनी जगह हैं। हाँ, और जो हमारे ये अपोजिशन के जो लोग हैं जो पता नहीं इनकलाब की तो आप बातें नहीं करते, बस यही करते हैं कि इनके पास इशू कौन सा है जी। इमरान खान के खिलाफ नाअहली का मुकदमा शायद दर्ज हो सके, लेकिन करप्शन का कोई मुकदमा तो या कोई चार्ज उनके खिलाफ नहीं है कि जी PIA का जहाज़ जो है वो इनको लेने गया, बीमार पड़े थे लंदन में तो पूरा जहाज़ वहाँ पे चला गया, या इतने फ्लैट्स हैं और उनकी वो मनी ट्रेल नहीं मिल रही। उनके पास एक फ्लैट था, उन्होंने बेच के यहाँ पे ये वो बनीगाला वाला जो है अपनी वो झोंपड़ी सी जो है झोंपड़ी नुमा जो उनका महल है वो उन्होंने बना लिया है। तो और यहाँ पे क्या चीज़ है, उनके खिलाफ तो था कि करप्शन है करप्शन है करप्शन है। तो इनके खिलाफ नाअहली का सर्टिफिकेट जारी जो है थिंक टैंक रोज़ाना की बुनियाद पे कर देता है कि बड़े नाअहल हैं, पर इससे तहरीक तो नहीं बनती ना कि जो बलूचिस्तान का इशू बुज़दार अगर है तो बुज़दार की वजह से तहरीक होगी कि हाय बुज़दार से अच्छा कोई वज़ीर आला नहीं है इसलिए हम करते हैं। ये जो हैं इनकी अपोजिशन पार्टीज़ की हजामत हो चुकी है। वो जो हजामतें होते हैं वो फिर तहरीकें नहीं चला सकते, उनका ये प्रॉब्लम है, उनमें जान नहीं है। तहरीक कैसे चलती है वैसे सलमान साहब? अवाम के इश्यूज अपोजिशन के इश्यूज ही नहीं है। देखें, अभी यास साहब कह रहे हैं कि जी वो आटे का चीनी का वो कोई इशू नहीं है, बेरोज़गारी का कोई इशू नहीं है। देखिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, मैंने नहीं कहा कि ये इशू नहीं है। नहीं, आपने कहा ना कि जी ये इशूज़ मेरे ख्याल में देखिए बात जो है कि पाकिस्तान के अंदर मैंने कहा अवामी इशूज़ हैं, अपोजिशन के पास नहीं जी। मैं यही बता रहा हूँ, सियासी तारीख़ ये बताती है कि हर अपोजिशन, मैं आज की अपोजिशन की बात नहीं करता,
ہر اپوزیشن حکومت وقت کو گرانے، اس کو نااہل ثابت کرنے، اس کی کردار کشی، اس کی الزام تراشی، اس پہ مگن ہوتی ہے اور وہ ایک پریشر بڑھانے کی کوشش کرتی ہیں جس میں حکومتیں کمزور ہوتی ہیں۔ ہمارا بڑا المیہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے ریئل ایشوز ہیں، دیکھیں میں اگر یہ بات کرتا ہوں کہ آٹے اور چینی کا بحران ایک بڑے طوفان کی صورت اختیار کر گیا ہے، تو میں اس لیے کرتا ہوں کہ میں نے بازاروں میں جانا ہوتا ہے، میں دن رات پھرتا ہوں، میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ جناب آپ کو کیا سیاسی تبدیلی کے ثمرات ملے ہیں، تو یہ پاکستان کے بڑے ایشوز ہیں۔ میں اس حد تک ایگری کرتا ہوں کہ یہ ایشوز ہی لے کے آگے کی طرف چلنا چاہیے۔ کیا میں اس پروگرام کی وساطت سے 2 سال سے یہ بات نہیں کہتا آیا کہ پاکستان کے عوام تو مسائل کی آگ میں جل رہے ہیں، اگر حکومت کی نااہلی ہے تو اپوزیشن نے اپنا رول کیوں نہیں ادا کیا؟ اور یہ بات حقیقت ہے کہ اپوزیشن کو آپ نیب کے مقدمات میں پھنسا کر اگر یہ سمجھتے تھے کہ آپ ٹیک آف کر جائیں گے، تو ٹیک آف تو آپ نے نہیں کیا کہ ان کے خلاف مقدمات بھی ہو گئے، نواز شریف صاحب بھی پاکستان سے باہر جا کے بیٹھ گئے، شہباز شریف صاحب اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، آصف زرداری صاحب کراچی ہیں، لیکن پاکستان مسائل کی آگ میں جل رہا ہے اور ہم جو جرنلسٹ ہیں ہم نے لوگوں کی ہی آواز بننا ہے۔ دیکھیں مجھے جو چیز نہیں مل رہی میں نے تو اسی کی بات کر لی ہے، اور یہی بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ آج کیا پاکستان کا بڑا ایشو جو ہے وہ یہ بے روزگاری کا رجحان نہیں ہے؟ کیا پاکستان کا بڑا ایشو مہنگائی نہیں ہے؟ کیا پاکستان کا بڑا ایشو ابھی کہا گیا جی کرپشن نہیں ہے؟ اور کرپشن کیا ہوتی ہے کہ ہم تو ان کی کرپشن پکڑ رہے ہیں، یہاں پر اس چینی کے بحران میں یہ بھی کل کی بات ہے کہ آپ 70 روپے چینی بتا رہے تھے قوم کو جی کہ اگر ان کے خلاف قانون کا پھندا کس لیا جائے گا تو 70 روپے ہو جائے گی، 100 روپے ہو گئی ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے میں بیٹھ کے اپریشیٹ کر رہا تھا کہ جی پنجاب گورنمنٹ نے 860 روپے کا تھیلا کر دیا، تو بھائی تھیلا نے ملنا تو چاہیے، آٹا تو 70 روپے کلو پہ ہو گیا۔ تو بات یہ کہ اپوزیشن کو اپنی سیاست جو ہے وہ ایشوز کے ساتھ منسلک کرنی چاہیے، اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے سیاسی اور ذاتی مقاصد کو سامنے رکھ کر وہ حکومت پر پریشر بڑھا لیں گے تو یہ پریشر اس طرح نہیں ہوگا۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ وہ کن ایشوز پہ سیاست کرنا چاہتے ہیں، یہ 3-4 ایشوز ہیں۔ دیکھیں اگر وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب ریزائن دیں، -1 ہونا چاہیے، عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں، اور جو سب سے اہم بات کہ جی نئے انتخابات ہونے چاہیے۔ سب سے بڑی بات جو کنٹراڈکشن ہے کہ جی اگر وفاقی حکومت گرتی ہے تو کیا سندھ حکومت قائم رہے گی؟ سب سے بڑی کنٹراڈکشن یہ ہے۔ تو اگر الیکشن پاکستان میں ہوں گے تو کیا صرف قومی اسمبلی کے الیکشن ہوں گے، صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن نہیں ہوں گے؟ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر 2 نقطہ نظر ہیں۔ دیکھیں ایک طرف نواز شریف صاحب کا، مریم نواز کا، اور شاہد خاقان عباسی ان کا بیانیہ ایک اور ہے، وہ تو کھل کے شاہد خاقان عباسی صاحب ان کی ترجمانی کرتے ہیں۔ دوسری طرف شہباز شریف صاحب ہے وہ مہم جوئی کے ویسے ہی خلاف ہیں، خواجہ آصف صاحب، یاس صادق صاحب، رانا تنویر صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب وہ اپنی ایک لائن لیے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم کل یہاں پر بیٹھ کر جب حکومت کی نااہلی اور ناکامی ثابت کر رہے تھے تو آج ہمیں یہ بات بھی بتانی چاہیے کہ جو پاکستان کے مسائل زدہ، مہنگائی زدہ لوگوں کی آواز ہمیشہ پولیٹیکل فورسز بنتی ہیں، کیا پاکستان کی آج کی اپوزیشن لوگوں کی آواز بنی ہے؟ نہیں بنی۔ آنے والی عید کے بعد اگر وہ APC کے اندر واقعتاً کوئی ایسی چیز لے کے آتے ہیں کہ لوگوں کے اندر ان کے لیے کوئی کشش ہو، تو بات یہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جی 1 پیج وہ 1 پیج ٹوٹ جایا کرتا ہے، اس لیے کہ جو عوامی پریشر ہوتا ہے، ریاستی ادارے میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ ریاست کے ساتھ ہی کھڑے ہوتے ہیں، وہ غیر معمولی صورتحال زیادہ دیر تک برداشت نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، عوامی پریشر کی علامات کیا ہوتی ہیں پروفیسر صاحب؟ اب اس صورتحال میں تو سڑکوں پہ بھی لوگ نہیں آئیں گے کورونا کے سبب، لیکن جاوید لطیف صاحب یہ کہتے ہوئے سنے گئے کہ ہم سڑکوں پر ہوں گے عید کے بعد۔ ٹھیک ہے، وہ آئیں تو پتہ لگ جائے گا، کوئی ایسے آثار تو ہمیں اس وقت تو مسلم لیگ نون کی طرف سے ہمیں ایسے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ مسلم لیگ نون کے اپنے دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں۔ مسلم لیگ نون کے اپنے ایک تو آرگنائزیشنل پرابلم ہے، تنظیمی مسائل ہیں، لیڈرشپ کا مسئلہ ہے کہ کون لیڈر ہے۔ دیکھیں نا جو اصل لیڈر ہے وہ تو لندن بیٹھا ہے، جو صحیح معنوں میں مسلم لیگ کا لیڈر ہے وہ لندن میں ہے۔ لاہور میں 2 کلیمنٹ بیٹھے ہوئے ہیں لیڈرشپ کے، تو جب تک یہ معاملہ سیٹل نہیں ہوتا ایک سینس آف ڈائریکشن نہیں مل سکے گی PMLN کو۔ اس کے اور تنظیمی مسائل بھی ہیں PMLN کے، کیونکہ جو اس کے بعد سیکنڈ لائن آف لیڈرشپ ہے وہاں بھی جو ہے وہ آپس میں جیلسیز ہیں۔ دیکھیے اس وقت جو PMLN کی جو سیکنڈ لائن آف لیڈرشپ ہے وہ ایک سیف زون میں پالیٹکس کھیل رہی ہے۔ وہ سیف زون ہے عمران خان پہ تنقید،
کیونکہ وہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ کہ یونینیمیٹی ہے پی ایم ایل این کے اندر، لہٰذا اس میں بیٹھ کے تقریریں کرتے رہو، مسئلہ نہیں ہے۔ اگر وہ اس کے علاوہ کہیں اور بات کریں گے نا تو پھر آپس میں تنازع پیدا ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے اس میں سب سے پاکستان کی جو پالیٹکس ہے عید کے بعد تیز ہوگی بھی اور نہیں بھی ہوگی۔ جہاں تک پالیٹکس کے دیکھیے ایک تو لیول یہ ہے نا پالیٹکس کا جو ہم دیکھتے ہیں ٹی وی ٹاک شوز میں اور پریس کانفرنسوں میں، ٹی وی ٹاک شوز میں اور پریس کانفرنسوں میں جوش ولولہ اور انقلاب کی باتیں ہوں گی، لیکن جو عوامی سطح کی پالیٹکس ہے جس سے آپ حکومت بدل سکتے ہیں اس میں فی الحال کوئی ایسا ہمیں اشارہ نہیں مل رہا۔ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن گورنمنٹ پہ تنقید تو کرتی ہے لیکن کوئی متبادل طریقہ کار نہیں بتاتی۔ اگر چینی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو اس میں جہاں حکومت ذمہ دار ہے اپوزیشن بھی ذمہ دار ہے۔ اکاؤنٹ تو کریں نا یہ چینی کی فیکٹریاں کن کی ہیں، آپ کو پتہ لگے گا۔ سارے بڑے لوگوں کی علاوہ اس کو عمران خان کو چھوڑ دیں، باقی آپ کے جتنے بڑے لوگ ہیں وہ فیکٹریاں چلاتے ہیں۔ اچھا اب سوال یہ ہے کہ اگر حکومت نالائق ہے، حکومت چینی کی پرائس کنٹرول نہیں کر سکتی تو اپوزیشن کے پاس اتنی انڈسٹری ہے چینی کی کہ وہ سستی دے دیں، اپنی طرف سے کہیں گے دیکھو یہ دیکھیے ہم کر رہے ہیں۔ اچھا پھر یہ ہے کہ اگر آپ کو انقلاب بیسک تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو عوامی موبلائزیشن ہونی چاہیے۔ عوام اس لیے آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے، ایک تو کرونا کی آپ نے بات کی بالکل صحیح ہے، دوسرا یہ ہے کہ عوام میں نا امیدی دونوں طرف سے ہے۔ ٹھیک ہے ووٹ چاہے وہ جا کے ایک سے تنگ آ کے دوسرے کو ووٹ دے دیں، لیکن عوام اس وقت نکلتے ہیں جب یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا متبادل فریم ورک ہے۔ دیکھیے جو اپنے ذوالفقار علی بھٹو کی کامیابی کی ایک وجہ یہ تھی کہ جہاں اس نے اس وقت کے نظام پہ تنقید کی، ایوب خان کے نظام پہ بڑی سخت تنقید کی، وہاں ایک متبادل نظام کی بات کی، ایک سوشلسٹ سسٹم کی بات کی۔ اس زمانے میں سوشلزم کا بڑا فیشن تھا۔ اچھا انہوں نے سوشلزم کی بات کی اور آ کے جب وہ اقتدار میں آئے ہیں انہوں نے کچھ تبدیلیاں کی، بنیادی تبدیلیاں کی۔ ٹھیک ہے ان کے رزلٹ کچھ بھی ہوں بعد میں وہ دوسری بحث ہے۔ اب اس وقت اپوزیشن جو ہے نہ ان میں ایک سینس آف ڈائریکشن ہے، میوچل ڈسٹرسٹ ہے۔ اچھا صرف عمران کی مخالفت میں وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں اکٹھے ہو سکتے۔ پی 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 میں اور پی ایم ایل این میں یہ تضاد ہے۔ اچھا پھر یہ ہے کہ آپ ان کا کوئی متبادل حل دیں گے تو پبلک آپ کے ساتھ آئے گی۔ پبلک کو یہ اعتماد دینا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت ان کے مسائل حل نہیں کر رہی تو اپوزیشن جو حکومت کر چکی ہے، دیکھیں پی 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 کو بھی دیکھ لیا ہے، پی ایم ایل این کو بھی دیکھ لیا ہے، اب وہ بڑے تبدیل ہو گئے ہیں اور ان کے پاس واقعی حل ہیں۔ دیکھیے انہوں نے چینی کی قیمت کم کروا دی، انہوں نے گندم کی قیمت کم کروا دی، لہذا باتیں ہوں گی، اس کے علاوہ فی الحال کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن سینس آف ڈائریکشن خبر اس صورتحال میں کون دے سکتا ہے اپوزیشن کو، اور عید کے بعد کیا اپوزیشن دباؤ بڑھانے کی پوزیشن میں آپ کو لگتی ہے؟ دیکھیں ایک تو جو روح رواں اور مدار الحرام جو تھے اس تحریک کے مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کو تو آپ کو کل پتہ چل گیا کہ ان کے بھائی کو ڈپٹی کمشنر لگا دیا کراچی میں، ایک حاصل وصول ان کو ہو گیا۔ کل یہاں پہ ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے، وہ جو 24 رکنی پارلیمانی کمیٹی ہے جس کو ہیڈ کر رہا ہے شامود قریشی صاحب کر رہے ہیں، وہاں پہ مدعا ہے نیب قانون کا۔ اطلاعات میرے پاس یہ ہیں کہ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ماحول چونکہ بنا ہوا ہے نیب کے خلاف تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ نیب کے قانون کو یکسر ختم کر دیا جائے، ایک نیا قانون لایا جائے، اور نئے قانون کے اندر وہ 2-3 چیزیں ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جو برڈن آف پروف ہے وہ ختم کر دیا جائے اگر جس کے اوپر الزام ہے، ساتھ میں وہ جو 90 دن کا اریسٹ ہے اس کو ختم کر لیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین نیب کے تمام اختیارات کو ڈیلیوٹ کر لیا جائے، اور جو اریسٹ وارنٹ ہیں وہ 4 رکنی ایک کمیشن ہو ود نیب وہ اس کی بات کرے۔ تو اس حوالے سے کل ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے، اور سڈنلی حکومت یہ میرے پاس تو یہی اطلاع ہے کہ یہ ساری چیزیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہٰذا جو موجودہ اے پی سی کا آپ کو جو نظر آ رہا ہے ایک ایجنڈا مشترکہ اپوزیشن کا، وہ یہ ہے کہ وہ جو دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں کہ اس کو کس طرح بچایا جائے، نیب کے جو کیسز چل رہے ہیں اسے کس طرح جان چھڑائی جائے۔ وہ کل پتہ چل جائے گا کہ کیا حکومت کیا ٹریڈ آف کرنا چاہ رہی ہے یا نہیں۔
حکومت اس وقت جو پھنسی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اکتوبر کے اندر FATF کا ریویو ہے. آپ نے کچھ 6-7 قانون پاس کرنے ہیں. وہ قوانین کیا ہیں؟ آپ نے ہمارے ملک کے اندر وہ تمام ادارے جو وائٹ کالر کرائم کو دیکھتے ہیں, وہ ادارے جو منی لانڈرنگ کے حوالے سے چیزیں دیکھتے ہیں, ان کے اندر آپ نے کچھ ریفارمز لے کے آنی ہیں. وہ FATF کی طرف سے کلیئر کٹ ڈائریکشنز ہیں کہ آپ نے کیا کیا کرنے ہیں, وہ کیا کیا امینڈمنٹس آپ نے کرنی ہیں. تو اس کے لیے اپوزیشن کی مدد درکار ہے. تو وہ سارے کا سارا معاملہ چل رہا ہے. باقی یہ ساری کہانیاں ہیں کہ جی اپوزیشن اکٹھی ہونے جا رہی ہے تو اپوزیشن عام لوگوں کے لیے باہر نکلنا چاہ رہی ہے, تو اپوزیشن اس ملک کے اندر رول آف لاء کی بات کر رہے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں اس ملک کے اندر ایک جو لیگلی ہم نے دیکھا آن پیپرز NRO وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے لیا. اب ان کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب, وہ NRO کی بات آپ کو کرتے نظر آئیں گے. پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے, اب کیا کہیں, مطلب ان کے دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں, سلمان صاحب, ظاہر بات ہے یا صاحب نے ریزائن تو کر دیا ہے, لیکن وہ ان کو جانتے ہیں کہ اس ملک کے اندر سب سے جو بڑی ایک بینیفیشری ایک پارٹی رہی اسٹیبلشمنٹ کی, وہ سب کو پتہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی. تو پاکستان کے ایک سیاسی نظام کے کچھ ویریبلز ہیں, کچھ کانسٹنٹ ہیں, کچھ چینجنگ ہیں, وہ آہستہ آہستہ تبدیل ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی صبح آپ اٹھیں اور اس ملک کا جو سیاسی نظام ہے وہ ٹوٹلی برطانیہ کی طرز پہ بن جائے یا امریکنز کی طرز پہ بن جائے, یا ہمارے ملک کے اندر کوئی چائنیز نظام آ جائے یا کوئی سعودی نظام آ جائے. ہمارے ملک کا جو نظام ہے وہ ہمارے ملک کا ہے, اور ہمارے ملک کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے اسی نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. لہٰذا جب تک یہ اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل سے جو ذاتی مفاد ہے ان سے باہر نہیں نکلیں گے تو پھر اسی طرح چلتا رہے گا کہ جی کب مجھے کہاں موقع ملے اور میری جیب میں کیا ہو, اور جو میں نے پیسے کمائے ہوئے ہیں وہ کس طرح بچ جائے. باقی یہ سلمان غنی صاحب روزانہ ہمیں ایک لیکچر دیتے ہیں, اور اچھی بات ہے, لیکچر ان کو دینا بھی چاہیے مہنگائی کے اوپر. بالکل مہنگائی ایک بہت بڑا ایشو ہے, بے روزگاری ایک ایشو ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں پیچھے 6-8 مہینے سے 4-5 مہینے سے کم از کم, یا اس سے پہلے جب سے یہ کرونا آیا ہوا ہے, وہ تو پوری دنیا کی اکانومی اس وقت بیٹھی ہوئی ہے. اور عمران خان سرٹنلی اگر وہ نہیں لوگوں کی زندگی, لوگوں کی حالت زار میں بہتری نہیں کر پائے گا تو اس کو یہ تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا. البتہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ چینی 100 روپے کلو ہو گئی ہے یا آٹا 65 روپے کلو ہو گیا تو پولیٹیکل پارٹی سڑکوں پہ آ جائیں گے, آپ لوگوں کو لے کے وہ کہیں گے جو حکومت ہے اس کو گرا دیں. ایسا نہیں ہوتا. سرٹنلی اس پہ بات ہونی چاہیے اور ہم کرتے بھی رہیں گے, اور حکومت کو اس کو رسپونڈ بھی کرنا چاہیے گا. اگر کارکردگی نہیں ہوگی تو کیا صرف تنقید کا ہی سامنا کرنا پڑے گا یا کہیں نہ کہیں کوئی تبدیلی بھی ہوگی؟ یہ سوال ہے ہمارے سامنے. بریک کے بعد آتے ہیں واپس. ویلکم بیک ٹو دا شو. ہم اس سوچ بچار میں ہیں کہ عید کے بعد اگر APC اپوزیشن بلاتی ہے تو اس کا ایجنڈا کیا ہوگا. اپوزیشن کو شاید بہتر انداز میں پتہ ہو کہ وہ کس نقطے پر بیٹھیں گے, لیکن عیاض صاحب اگست 1994 میں جب نواز شریف صاحب نے تحریک نجات کا اعلان کیا تھا, ایک ہی سال ہوا تھا محترمہ کی گورنمنٹ کو, تو ان سے ان کی جو ایک میٹنگ تھی اس میں پوچھا گیا کہ آپ کے پاس تحریک چلانے کے لیے کتنے الف ہیں. تو اگر ہم اس اپوزیشن کی بات کریں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بات کریں, ایک پیج سلامت ہے, اپوزیشن اپنے الف کیسے پورے کرے گی؟ پہلے تو مجھے ایک آپ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنے کا آپ اجازت دیں. آپ نے کہا ہم سوچ بچار میں ہیں, بہت ہی سوچ بچار, یہ آپ کی بالکل جائز ہے یہ سوچ بچار جو ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کا یہ جو اپوزیشن میں آپ, میرا خیال ہے کہ ہمارے تھنک ٹینک کی سروسز اپوزیشن پارٹیز کو لینی چاہیے تاکہ ہم وہ جو بکانے میں وہ آپ ہوا ڈالتے, وہ جو پرانے پمپ ہوا کرتے تھے, غبارہ جو تھا اس میں کر کے ہم ڈالیں. اب جو مرضی آپ کر لیں ان میں جانی نہیں ہے, وہ جو بھی پمپ آپ لے ہیں ان میں نہیں جائے گی. بات ہی کوئی نہیں ہے, ان کے پاس دانے نہیں ہیں, ان کے دانے مکے ہوئے ہیں. آپ یہاں بیٹھ کے مطلب سلمان غنی صاحب اتنا ایلیکوینٹلی بولتے ہیں کہ میری آنکھوں سے آنسو بس وہ نکلنے والے ہوتے ہیں جب وہ آٹے چینی کی وہ بات کرتے ہیں. سر وہ آپ کا میرا مسئلہ نہیں, عوام کے مسائل ہیں. سر میں کہہ رہا ہوں مسئلہ ہے عوام کا. میں صرف گزارش کر رہا ہوں حضور, میں گزارش کر رہا ہوں کہ آٹا چینی اپوزیشن کی قیادت کا مسئلہ نہیں ہے, ان کا مسئلہ نیب ہے, ان کا مسئلہ نیب کے مقدمات ہیں,
ان کے سامنے یہ ہے کہ وہ جو کمیٹی جس کا ذکر خاور صاحب نے کیا، اس کمیٹی میں سے کچھ نہیں نکلنا، نہ نیب کے قانون نے تبدیل ہونا ہے، یہ مجھ عاجز سے، فقیر سے، درویش سے آپ لکھوا لیں، نیب کا قانون یہی رہے گا۔ جیسے ہمیں عمران خان 3 سال بھگتنا ہے، اپوزیشن کو بھی نیب کا قانون کم از کم 3 سال اور بھگتنا ہے۔ یہ ہماری سزا الگ، اپوزیشن کی عادت کی سزا الگ۔ یہاں پہ عوامی کون سا پریشر ہوگا، یہ ہوگا۔ یہ دیکھیے عوام کے جو بڑے لیڈر ہیں، میاں محمد نواز شریف، وہ جو کافیاں پی رہے ہیں لنڈن میں، وہ عوام کے دباؤ سے وہاں کافیاں پی رہے ہیں۔ یہاں پہ پاکستان کی سیاست میں ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے۔ اب باطن میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، یہ جو کافیاں پینے کا موقع اور جو پلیٹلیٹس کا جو خطرہ تھا ان کی صحت کو، اور جیسے آج آپ سوچ بچار میں مبتلا ہو گئی ہیں، تو قوم اتنی متفکر تھی کہ صحت کو کیا ہو رہا ہے۔ اب وہاں گئے ہیں، کس ذریعے سے گئے ہیں کسی کو نہیں معلوم، کس قانون کے تحت گئے ہیں، وہ قانون پاکستان کی قانون کی کتابوں میں موجود ہی نہیں۔ لیکن یہ تو حکومت کو پوچھنا چاہیے نا، اور حکومت کو واپس بھی بلانا چاہیے نا۔ دیکھیے نا بات ہے، اور وہاں کی لندن کی کافیوں کی وجہ سے وہ پلیٹلیٹس کا مسئلہ تو ختم ہو گیا ہے نا۔ وہ جو تھا کہ بالکل جان کو خطرہ ہے، یہ بہت اچھا ہوا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے میاں محمد نواز شریف سے اور بہت سارے کام لینے ہوں گے۔ 3 جو انقلاب ان کے دور اقتدار میں ادھورے رہ گئے، شاید چوتھا بھی آئے گا، اور جب چوتھا آئے گا تو یقین مانیے، میں پہلے سے کہہ رہا ہوں، سلمان غنی صاحب کی قیادت میں اور عائشہ ناز آپ کی قیادت میں ہم پیچھے ہوں گے، اور جو ہماری رسائی ہوگی آپ دونوں کے ذریعے ہماری ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ تب سلمان غنی صاحب آنکھیں ملانا ہی نہ چاہیں، وہ اور بات ہے، لیکن ہم بھی چوتھے انقلاب کی وہ منتظر ہیں، اور آپ کی قیادت میں ہم پیچھے رائے وینڈ نہیں تو کسی ماڈل ٹاؤن کے گھر میں، ماڈل ٹاؤن کے گھر میں نہیں تو کسی گلبرگ 3 کے گھر میں ہم وہاں پہ چلے جائیں گے۔ لیکن فی الحال وہ ہوا آپ بھرتے رہیے، روزانہ کی بنیاد پہ آپ بھرتے رہیے، وہ بھر نہیں رہی، ٹائروں میں نہیں جا رہی۔ ایاز صاحب ہم بے شک امید رکھیں، لیکن قرآن ہمیشہ آپ کے نام نکلتا ہے، سسٹم کو آپ بہت پسند ہے، چاہے آپ نون لیگ میں ہو یا چاہے بعد میں آپ امیدوار ہو وزارت اعلیٰ کے۔ لیکن سلمان صاحب، ایشوز جو ہیں وہ بنیاد نہیں بنتے تحریک کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور ایشوز کیٹلسٹ کا کردار ضرور ادا کرتے ہیں، یہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن وجہ کیا ہوتی ہے جس کی وجہ سے کوئی تبدیلی ہو؟ دیکھیں، پہلی بات تو میں اس کی وضاحت کر دوں کہ جب بھی کوئی ایسا موقع آیا تو ایاز صاحب آگے ہوں گے۔ مجھے تو نہ کبھی میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ رہا ہوں، نہ مجھے کہیں سے ٹکٹ چاہیے، نہ مجھے کوئی سرکاری منصب کی ضرورت ہے، تو ہم تو ایاز صاحب کے پیچھے ہیں، اور ایاز صاحب کے پیچھے رہیں گے تو لازمی کہ وہ کامیابی کا سفر ہوگا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جی غبارے میں ہوا بھرنے کی کوشش، تو ہمیں یہ تسلیم کر لینا چاہیے، آج ہمارا 500واں پروگرام ہے، 500 پروگرام ایاز صاحب ہم کر چکے ہیں، اور بات یہ کہ ہم نے بہت حد تک یہی کوشش کی ہے کہ ہم ایشوز پہ بات کریں، اور اسی پروگرام کی وساطت سے ہم غباروں میں ہوا بھرتے رہے ہیں۔ آپ کو بھول گیا، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، اس لیے کہ ہم ماضی کے اندر بھی ایک اپوزیشن دیکھا کرتے تھے کہ اس اپوزیشن کی کوئی 30 نشستیں تھیں، اور سب نے مل کر اس غبارے میں ہوا بھری تھی، اور اس حد تک پھلا دیا تھا کہ وہ پھٹنے کے قریب تھا، اور اب پھٹتا نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ جن ایشوز پہ وہ بات کر رہے تھے، تو ابھی کل کی بات ہے، کل کے پروگرام میں ہم سب کا ایک بات پہ تو کنسنسس تھا نا کہ حکومت ڈلیور کرتی نظر نہیں آ رہی۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آج ہمیں یہ کوسنے اپوزیشن کو دینے چاہیے کہ بات یہ کہ پاکستان کے لوگ تو اپنا ووٹ جو ہے، حق رائے دہی جو ہے، وہ تو ہمیشہ سیاستدانوں کے حق میں استعمال کرتے ہیں، اور سیاستدان جب مسند اقتدار پہ پہنچتے ہیں، میں کبھی کبھی کہتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ خاور صاحب کہ اسلام آباد بڑا بے وفا شہر ہے، کہ وہ لوگ یہاں سے الیکٹ ہو کے جب اسلام آباد جاتے ہیں نا تو پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے کہ جن ایشوز کی بات ہمارے محترم جناب پرائم منسٹر اپنی اپوزیشن کی سیاست میں کرتے رہے ہیں، اور جس طرح کی اپوزیشن وہ کرتے رہے ہیں، اور کس کس کی ان کو تائید اور حمایت حاصل تھی، وہ سب کو پتہ ہے، سب شرمندہ ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اب تو وہ لوگ بھی بات نہیں کرتے جو ہمیں کہتے تھے کہ جی اس نے آنا ہی آنا ہے، تو ہم بھی کہتے تھے کہ جی آپ لا کے دیکھ لیں تاکہ قوم اس تبدیلی کا مزہ چکھ لے، اور مزہ چکھا جا رہا ہے۔ لیکن بات ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ جی ایشوز پاکستان کے کیا ہیں۔ دیکھیں، ایشوز کو ایڈریس کیا تھا عمران خان صاحب نے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر انہیں پذیرائی
मिली थी तो उन्होंने उन इश्यूज को एड्रेस किया था। उन्होंने पाकिस्तान में करप्शन और लूटमार को इशू बनाया था, मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूँ। लेकिन जनाब वो जिनके खिलाफ करप्शन और लूटमार को इशू बनाया था, हमें बताएं कि आपके पास नेट शेल क्या है। हम बैठ के कहते हैं जी वो अरबों लूट के ले गए, यहाँ पर दिन दिहाड़े पिछले 3 माह के अंदर 300 अरब की दिहाड़ी लगा ली उन्हीं शुगर मिल्स माफिया ने, किसी ने पकड़ा। बताएं कहाँ गया वो इशू, शुगर मिल का इशू, कहाँ गया वो पेट्रोलियम का इशू। एक दिन के अंदर आप 25 रुपए पर लीटर बढ़ा देते हैं, आपको कोई पूछने वाला ही नहीं है। देखें लोगों के इश्यूज यही थे और इस प्रोग्राम को पजीराई इसीलिए मिलती रही है कि हमने इश्यूज की बात की है। हमने कभी किसी सियासतदान के पलड़े में ना हुकूमत की तर्जुमानी का फरीजा सर अंजाम दिया है, और वैसे भी पाकिस्तान के अंदर हुकूमतों की जो तर्जुमानी का फरीजा है ये कोई देर पा नहीं होता। इसलिए कि आज तो खुद हुकूमत के अंदर मौजूद लोग खुद ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम डिलीवर नहीं कर पा रहे। मेरा ख्याल उन सबको सोचना चाहिए जिन्होंने जितना रोल एज तज्जियाकार, सियासतदान या किसी और मामले में अदा किया है ना, तो वो उन्हें उतना भुगतना पड़ेगा। मैं इसलिए कहता हूँ कि पाकिस्तान में अगर वाकईतन जमहूरियत का मुस्तकबिल आप सेव करना चाहते हैं तो इस जमहूरियत के कुछ थोड़े बहुत सम्राट पाकिस्तान के ये जो बेचारे मसाइल ज़्यादा लोग हैं उनके भी हल कर देने चाहिए। और बात है कि हम कोट और टाई पहन के अगर ये बात करेंगे जी कि हुकूमत बहुत अच्छी है, अपोजिशन के पल्ले कुछ नहीं है, भाई मैं तो यही बात पहले दिन से कहता आ रहा हूँ कि अगर हुकूमत नाकाम है तो अपोजिशन उससे ज़्यादा नाअहल है। इसलिए कि आप वोट तो उन बेचारे अवाम से लेते हैं और इस्लामाबाद जाके आप सारे नजर आंखें माथे पे रख लेते हैं। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान की तारीख की अगर बात करें, दो बड़ी तहरीकें 68, 69 और 77 की अगर बात करें तो जो उसमें पब्लिक सेंटिमेंट था उसका प्रोफेसर साहब कितना किरदार वो कैसे लाए जाते थे जी, असल बात बताएं। देखिए जो ये तहरीकें होती हैं, अवामी तहरीकें होती हैं, वो मखसूस हालात की पैदावार होती हैं और उसके अंदर एक लीडरशिप का फैक्टर होता है, दूसरा फैक्टर उसके अंदर इश्यूज होते हैं, तीसरा होता है अवाम का फेथ किस हद तक लीडरशिप में है या लीडरशिप ने किस हद तक अपने अंदर एक एतमाद पैदा कर लिया है अवाम का। और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स अब इतनी बदल गई है कि जो 68, 69 की अयूब खान की मूवमेंट थी वो माहौल सवाल ही पैदा नहीं होता आज हो। इसी तरह 77 में जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ मूवमेंट चली थी वो भी एक माहौल था, और उन दोनों मूवमेंट में इनिशिएटिव पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ के पास था, उन्होंने तब्दीलियां की थी। आज पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो तब्दीली आई है उसमें एक तो जो हमें बड़ा फैक्टर नज़र आता है वो है जनरल ज़ियाउल हक का इतने तवील अरसा हुकूमत करना। उन्होंने पाकिस्तान में कुछ सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल और रिलीजियस फोर्सेस इस तरीके से खोल दी हैं कि अब पाकिस्तान में सेंस ऑफ यूनिटी क्रिएट करना, एक डायरेक्शन में जाना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया। दूसरा फैक्टर जिसने पाकिस्तान को ट्रांसफॉर्म किया है, क्यों 77 और 68, 69 नहीं आ सकता, तो पहला तो फैक्टर हुआ ज़ियाउल हक का दौरे हुकूमत। उन्होंने कुछ सोशल, इकोनॉमिक, एथनिक, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, सेक्टेरियन फोर्सेस को जोर पैदा किया है। दूसरा फैक्टर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की वजह से पहले अफगानिस्तान का पहला जहाद, फिर 9/11 के बाद का दूसरा जहाद, उसकी वजह से पाकिस्तान में पैसा इतना आया है, अनअकाउंटेड फॉर पैसा। लिहाजा हम देखते थे जो लोग टांगों में सफ़र करते थे अब वो डबल केबन उसमें गाड़ियों में फिर रहे होते हैं। ये पैसा कहाँ से आया? ये इसने एक पाकिस्तान में पैसे ने ट्रांसफॉर्म कर दिया, फिर करप्शन के ज़रिए लोगों ने पैसा बनाया। तीसरा फैक्टर जो है मीडिया का आना। उस ज़माने में मीडिया बहुत छोटा था, महदूद था, हम अखबारात से मालूम करते थे, रेडियो सरकार के कंट्रोल में था। अब मीडिया के आने की वजह से जहाँ फ़ायदा भी हुआ है और नुकसान भी हुआ है। फ़ायदा ये हुआ है कि मीडिया से आप अपने बात को जल्दी पहुँचा सकते हैं, नुकसान ये हुआ है कि मीडिया आपको एक्सपोज भी कर देता है, सोशल मीडिया खासकर एक्सपोज करता है और डिविसिव टेंडेंसीज़ को फ़रोग दे सकता है। लिहाजा आज के ज़माने में तहरीक को चलाना बहुत मुश्किल है, एक नेशन वाइड तहरीक को। एथनिक छोटी छोटी तहरीकें चला सकते हैं, यानी आप छोटे छोटे चैलेंजेस गवर्नमेंट के लिए क्रिएट कर सकते हैं। एक नेशन वाइड चैलेंज गवर्नमेंट के लिए क्रिएट करना बहुत मुश्किल है, और अगर आप करना चाहें तो उस मूवमेंट को डिवाइड करना पाकिस्तान में बहुत आसान है। इतने फैक्टर्स हैं कि आप ज़रा सा एक फैक्टर को चला दें वो फौरन मूवमेंट डिवाइड हो जाएगी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इस फिलहाल तो हमें कोई नेशन वाइड मूवमेंट नज़र नहीं आती। लीडरशिप का क्राइसिस है, इश्यूज़ का क्राइसिस है, पब्लिक फेथ इन लीडरशिप का क्राइसिस है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोई मुतबादिल
فریم ورک ہمارے سامنے نہیں ہے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے جماعتوں میں اپنی جگہ پر, بالکل ایسا ہی ہے, اعتماد کی کمی ہے, بالکل ایسے. اچھا خبر پرویز رشید صاحب یہ کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ ہماری سیاسی جماعتوں نے یہ سیکھ لیا ہے کہ اگر وہ احتجاج کرتی ہیں تو جمہوریت کی بساط جو ہے وہ لپیٹ دی جاتی ہے. ایسا ہی لگتا ہے آپ کو کہ سیاسی جماعتیں اب سیکھ چکی ہیں سبق ماضی سے؟ دیکھیں یقین کریں, میں نے تو اسلام آباد کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت 2013 سے 2018 دیکھی ہے. اگر پرویز رشید صاحب کی جگہ کوئی اور شخص نواز شریف صاحب کے ارد گرد ہوتا اور ان کی بات سنتے تو شاید حالات کچھ مختلف ہوتے ہیں. اینی ویز ان کی اپنی رائے ہے. جو بات کی محترم سلمان غنی صاحب نے, اسلام آباد کا تو سر پتہ نہیں, ہم بڑے با لوگ ہیں, فکر نہ کریں, آپ کو کبھی نہیں چھوڑ کے جائیں گے اور آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیشہ عوام اور جنتا کی ہی بات کریں گے. اور بالکل نہیں بالکل, اور یہیں پہ کھڑے ہیں, فکر نہ کریں, ہم کہیں آگے پیچھے نہیں جائیں گے. جہاں جہاں کھڑے ہیں وہاں کھڑے رہنا چاہیے, جہاں جہاں کھڑے وہاں کھڑے. اچھا مسئلہ جو ہے نا, کل بھی ہم نے ذکر کیا, آج بھی بات کر رہے ہیں کہ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹس ہو جاتی ہے نا کہ جی اب یہ ہے کہ جی یہ نااہل ہو گیا ہے تو یہ فارغ, تو یہ اہل ہو گیا تو یہ کامیاب. ایک سبجیکٹو قسم یہ انالیسز ہے. موجودہ حکومت پاکستان تحریک انصاف, جو پرائم منسٹر عمران خان کے جو 2 سال گزرے ہیں, سڈنلی اس کے اوپر ایک کرٹیسزم آ رہا ہے. ان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ابھی تک ہے, جو کل ایاز صاحب نے بڑا اچھی طرح اس کا احاطہ کیا, وہ ہے ایک پراپر ایک ایڈیکویٹ ٹیم بلڈنگ, کہ جو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹیم ہے, کام کر رہی ہے, فیصلے اچھے برے آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں, اس میں کچھ فیصلے اچھے بھی ہوتے ہیں, کچھ برے ہوتے ہیں, اس کا امپیکٹ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے. اب جو ہم بات ہو رہی ہے کہ کیا اپوزیشن کے پاس کوئی ایسا, جس طرح آپ نے سوال کیا کہ وہ کون سا ایک ایسا ایشو ہے, مسئلہ ہے, جس کو سامنے رکھتے ہوئے جو 2 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی, وہ اکٹھی ہوں گی اور اکٹھے ہو کے وہ سڑکوں پہ نکلیں گی اور سڑکوں پہ آ کے وہ اس حد تک ماحول بنا دیں گی کہ عمران خان صاحب کو یا ارلی الیکشن کال کرنے پڑیں گے یا پھر استعفیٰ دے کے گھر جانا پڑے گا, وہ حکومت میں نہیں رہیں گے. تو بظاہر ہمیں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. یس جو ہے بے روزگاری یا آٹا کرائسس ہیں, چیلنجز ہیں, حکومت اپنے تئیں اس کو نمٹنے کی کوشش کر رہی ہے. وہ آنے والا وقت بتائے گا کہ عمران خان کے اوپر جو ہسٹری ہے, جو پاکستان کی سیاسی تاریخ ہے, وہ کیا ورڈکٹ لکھتی ہے کہ یہ شخص 5 سال گزار کے جاتا ہے تو کیا چھوڑ کے جاتا ہے. اچھا, عدم اعتماد کی تحریک کی بڑی گونج ہے اسپیکر کے خلاف. خبر یہ کوئی کام کرے گی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد سے کیا کر لے گی اپوزیشن؟ دیکھیں اسپیکر کے ساتھ یہ تو وہی والی بات ہوگی نا, آپ نے چیئرمین سینٹ کے خلاف بھی ایک تحریک عدم اعتماد لے کے آئے تھے, اس کا حاصل فصول تو کچھ نہیں ہے. اسپیکر کے خلاف اگر آپ نے لے کے آنی ہے تحریک اعتماد, تو میرا جس طرح ابھی ایاز صاحب نے ایک اور بات پہ کہا نا کہ میرے سے لکھوا لیں نیب قانون کے مطابق, تو میرے سے ابھی لکھوا لیں کہ اگر ایک تحریک عدم اعتماد اسپیکر نیشنل اسمبلی کے اگینسٹ ہو جاتی ہے تو پھر میرے خیال میں پرائم منسٹر عمران خان کے پاس کوئی قانونی اخلاقی جواز نہیں رہ جاتا. وہیں پہ آپ نے میجورٹی ثابت کرنی ہے نا, تو وہ گھر چلے جائیں گے, ان کو جانا بھی چاہیے کیونکہ اسپیکر تو انہی کی پارٹی کا ہے. تو یہ ساری کہیں سونی باتیں ہیں. اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر جو پریشانی ہے, سلمان غنی صاحب آپ کو ساری باتیں نہیں بتاتے, وہ پریشانی یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے لاہور میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں, وہ پبلک جو سفیر کے اندر ان کے بیانات کی گونج سنی جا رہی ہے, وہ پنجاب کے اندر گھوم پھر رہے ہیں, اسلام آباد میں آتے ہیں, پریس کانفرنس کرتے ہیں, تو ہمیں پاکستان مسلم لیگ نون کہیں نظر نہیں آ رہی. ان کا جو ایک بیانیہ ہے, جسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, وہ پارٹی کے اندر جو ڈویژن ہے وہ بڑی واضح ہے, مانے یا نہ مانے. ہمیں اس دن پتہ چلے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی سمت کیا ہے, جس دن محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ لب کشائی کریں گی, ٹویٹر کے ذریعے کریں گی, کوئی پریس کانفرنس کریں گی کہ پارٹی نے ان کی کون سی سمت میں اب وہ اپنا انہوں نے منہ کیا اور کیا کرنا ہے. فی الحال آپ بس ان کے بیانات سنیں. باقی جس طرح کہا کوئی شکل کوئی شیپ ہمیں فی الحال دکھائی نہیں دے رہی, لیکن وہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آؤٹ آف دا باکس گورنمنٹ کوئی پالیسی نہیں لا سکی, تو اپوزیشن کو کم از کم آؤٹ آف دا باکس کوئی نہ کوئی نیا لاہے عمل سامنے لانا چاہیے. بریک کے بعد آتے ہیں واپس. ویلکم بیک ٹو دا شو. صاحب, مغربی بارڈر پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے. یو این کی ایک رپورٹ بھی سامنے آئی ہے اور افغان پیس پروسیس کے حوالے سے بھی امریکہ اب اپنی کوششیں تیز کر رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ دہشت گردی کی ان وارداتوں کے پیچھے ہے کون؟
देखिए ना, जो कॉजेज़ हैं वो तो नहीं गए ना, हमने वो चीज़ दबा दी, बहुत उसमें कामयाबी भी हुई। हमने वो इलाका जो है, जो एक तकरीबन आज़ाद रियासत बन चुका था, वो हमने वो करके की, बड़ी कामयाबी थी हमारी। लेकिन वहाँ पे असबाब तो हैं अभी, और ये जो है बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। ख़ास तौर पे कुछ तो इंसिडेंट्स हैं वो बलूचिस्तान में हुए हैं, उनकी नौयत बिल्कुल अलग है। लेकिन ये जो वज़ीरिस्तान के जो कई वाक़यात हुए हैं और मुसलसल होते रहते हैं वक्फे के बाद, कभी वक्फा थोड़ा होता है, कभी ज़्यादा होता है, एम्बुशेस होती हैं, जो क्लासिक वो जो डेवलप की गई थी टैक्टिक्स इराक़ में अमेरिकन फोर्सेस के ख़िलाफ़, वो यहाँ पे एम्प्लॉय हो रही हैं, और ये तशवीश की बात है। और हमारी जो हमारे नौजवान और अफसर, ये कैजुअल्टी रेट कोई जो है ये तशवीशनाक है, ये भी मैं इतना ही कहूँगा। और बड़ी कुर्बानी हमारे जो हैं अफवाज के लोग वो दे रहे हैं। लेकिन ये सीरियस संजीदा सिचुएशन है, और इसका यही है कि वहाँ पे असबाब नहीं ख़त्म है। वही जो ठिकाने थे जहाँ पे ऑपरेशन वगैरह नॉर्थ साउथ वज़ीरिस्तान में होती, वहीं से वो मिलिटेंसी के हॉटपेड्स जो हैं, वो आप ऊपर से चीज़ दबा देते हैं तो वो नीचे चले जाते हैं। तो ये हमें देखना है कि ये, और एक और चीज़, मुसलसल वहाँ पे डिप्लॉयमेंट की वजह से वो जो है वो जो है आप दबा के एक चीज़ वो रहते हैं। और ये जो मुसलसल डिप्लॉयमेंट है, ये हमारे इदारों पे एक स्ट्रेन है, एक बोझ है। ऐसे होना नहीं चाहिए, लेकिन वो हालात का तकाजा है, और उनकी वजह से यहाँ बाकी पाकिस्तान में अमन है। तो वो जो हमारे इदारे वो वहाँ पे कर रहे हैं, जो सैक्रिफाइसेस हैं फ़ौज की, जवानों की, अफसरों की कैजुअल्टीज़ बहुत हो रही हैं वहाँ पे, उसी की वजह से बाकी पाकिस्तान में अमन है। लेकिन ये सिचुएशन बताती है कि वो कॉजेज़ जो हैं वो दबे हुए हैं, और उनका सदबाब ज़रूरी है। अच्छा, ज़ल्मे खलील साहब दोबारा 5 स्टॉप ट्रिप पे रवाना हो चुके हैं, पाकिस्तान भी आएंगे और पाकिस्तान से ताउन तलब करेंगे। अयाज साहब, जिस सूरत हाल के तशवीशनाक होने का इजहार कर रहे हैं, पाकिस्तान क्या मुतालबा कर सकता है ज़िम्मे? अयाज साहब ने दुरुस्त बात की है, लेकिन बात ये है कि ये वज़ीरिस्तान में, तुर्बत में, पारा चनार में, मुझे याद पड़ता है कि ये लद्दाख में जब फेंटी लगी थी ना इंडियंस को, मैं उस वक्त ही फोर्स ही कर रहा था कि ये इधर ये काम करेंगे। और जब अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे ये कुछ होता है, ये सारे डांडे अफ़गानिस्तान, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान के मौक़िफ़ की बहुत बड़ी जीत है कि पाकिस्तान शुरू से ये कहता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के डांडे अफ़गान सरज़मीन से मिलते हैं। टीटीपी की लीडरशिप वहाँ पर बैठी हुई है, रा और एनडीएस का गठजोड़ मौजूद है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से। ये हम नहीं कह रहे, ये यूएन अपनी रिपोर्ट में कह रहा है कि अफ़गान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती है, और इंडिया के अंदर भी दहशतगर्द मौजूद हैं। और अफ़गानिस्तान के मसले का हल क्या है? देखिए, पाकिस्तान ने अपना एक पॉजिटिव रोल अदा किया है। ये रोल किसको इस खिते में हज़म नहीं हो रहा? ये हिंदुस्तान को हज़म नहीं हो रहा, इसलिए कि पाकिस्तान ने अफ़गान अमन अमल को आगे बढ़ाया, तालिबान और अमेरिका के लिए मौका फराहम किया, और इसमें आप रशिया और चीन के किरदार को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने तो जो कुछ किया है, उसके जवाब में ये हमारे जवानों को, हमारे बेटों को जिस तरह ये टारगेट किया जा रहा है। देखिए, मैं हमेशा एक बात आपको याद है, मैं कहा करता हूँ, जब भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया जाए तो 100% दुश्मन होता है वो, उसके बारे में कोई मतलब दो आरा नहीं है। और अब हम ज़्यादा कुर्बानियाँ नहीं दे सकते, अब हमें उसके समरात चाहिए। और वो जो आप ज़ल्मे खलीलदाद की बात कर रहे हैं, देखिए पाकिस्तान ने बहुत कुछ कर दिया, लेकिन इस वक्त भी जो वाक़यात हो रहे हैं, इस पे आप हिंदुस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसलिए कि अफ़गानिस्तान में अमन अमल और ख़ास तौर पे हमारे मशरक़ी बॉर्डर पे जो सूरत हाल है, देखें उसने कश्मीर के अंदर क्या किया, इससे बड़ी जो सूरत हाल क़यामत सुग़रा वहाँ पर बर्पा की है। दुनिया के अंदर वो एम्बैरस हो रहा है, लेकिन सूरत हाल से तवज्जो हटाने के लिए दहशतगर्दी के वाक़यात, दहशतगर्दी के पीछे इंडिया, सरजमीन अफ़गानिस्तान की इस्तेमाल हो रही है, नोटिस अमेरिका को लेना पड़ेगा। प्रोफेसर साहब, सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट की सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट की सिग्निफिकेंस इसलिए ज़्यादा है कि बहुत सी ये बातें पाकिस्तान तो पहले से कह रहा था, हम तो ये पहले से कह रहे थे। नॉन ऑफिशियल सर्कल, हम सरकार भी कह रही थी, लेकिन नॉन ऑफिशियल सर्कल भी ये जानते हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और उसके मुतल्लिका फैक्शंस जो हैं वो अफ़गानिस्तान के साथ जो एडजॉइनिंग अफ़गानिस्तान के प्रोविंसेस हैं वहाँ वो बेस करती है। उन इलाकों पे अफ़गानिस्तान हुकूमत का कंट्रोल बहुत कम है, और वैसे भी अफ़गानिस्तानी गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं है
کہ ان ایلیمنٹس کو کنٹرول کیا جائے کہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے پاکستان کو ہمیں تو تنگ نہیں کر رہے ہیں نا, پاکستان کو وقت کم ہے. اچھا جی, اس میں دو پوائنٹ میں کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں اس میں چیلنج یہ ہے کہ پاکستان نے 85 to 90% ٹیررزم کنٹرول کر لیا ہے. 10% جو ہمیں نظر آتا ہے اس کا ایک سورس تو ہے کہ افغانستان سے یہ آپریٹ کر رہے ہیں جو یو این نے کنفرم کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ سلیپر سیلز ہوتے ہیں جو بہت سے لوگ انڈر گراؤنڈ چلے جاتے ہیں, وہ ری اپیئر ہوتے ہیں. تیسرا فیکٹر اس کا یہ ہے کہ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے, اس وقت چائنا کے انڈیا سے بھی تعلقات خراب ہیں, چائنا کے امریکہ سے بھی تعلقات خراب ہیں, اور دونوں چاہیں گے کہ سی پیک کا پروجیکٹ جو ہے وہ ڈسرپٹ ہو جائے. ٹھیک ہے خاور. دیکھیں ریسنٹلی جو دو بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, ایک تو ایران نے امبریس کیا ہے چائنا کا جو BRI پروجیکٹ ہے, اور آپ کو پتہ چابہار سے جو پل آؤٹ کرنا پڑا ہے انڈینز کو, تو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ. لہٰذا وہ اب جب انڈیا کو نظر آ رہا ہے کہ ان کا اس خطے کے اندر کوئی اب کردار نہیں ہے, تو وہ اپنا پوری ایک کوشش کریں گے کہ ڈسرپشن زیادہ سے زیادہ ہو. ایک اور بڑی اچھی ڈیولپمنٹ جو ہمارے حق میں پچھلے دن عمران خان صاحب نے حسینہ واجد صاحبہ سے بات کی ہے, وہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہمارے ان کے ساتھ معاملات آگے بڑھیں گے. وہاں پہ بھی انڈین ریئیکشن آ رہا ہے. تو اوورآل جو انڈیا کی طرف سے ایک پوری کوشش ضرور ہوگی کہ کچھ نہ کچھ ہمارے ہاں پرابلمز کریٹ کریں. ایاز صاحب نے بالکل, اور تازہ ترین ابھی ISPR نے بھی بتایا ایک ڈرون گرایا گیا ہے. خبر قطع کلامی کی معذرت, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. فیڈ بیک ناظرین ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نے کے بان.